बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिल वास्ता तौर पर बहुत बड़ा एतराफ़। जी हाँ, बिल्कुल इमरान खान के मुकाबले में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और ये मानने पर मजबूर हो गए कि बिलाशुबा इमरान खान इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल है। इस्टेब्लिशमेंट का ये एतराफ़ कैसे सामने आया, इसके अंदर की खबर क्या है और कैसे पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये मुमकिन हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासतदान के मुकाबले में अपनी हार मान गई, चाहे बिल वास्ता तरीके ही सही। तफसीलात इसकी आपके सामने रखेंगे, लेकिन टेबल टर्न कैसे हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े कन्वेंशंस ने तमाम तर सियासी माहौल को, ज़मीनी हकाइक जो है सियासी सूरत हाल को, सियासी माहौल को बदलते हुए जो ज़मीनी हकाइक हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने रखे, बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, खुफिया हाथ, हैंडलर्स और सहूलतकार जो गुज़श्ता तकरीबन 2 बरसों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बयानिए को पाकिस्तानी अवाम के जहनों से, इमरान खान को पाकिस्तानी अवाम के जहनों से माइनस करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जाना पड़ा बैक फुट पर और अपने खुद साख्ता, अपने गैर सरकारी तर्जमानों के ज़रिए एक बार फिर इमरान खान को पैगाम पहुंचाना पड़ा। बैकग्राउंड के तौर पर आपको यह बताएं कि पाकिस्तान में कुछ बड़े एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी हैं, जिनमें से 6 को मैं बल्कि पाकिस्तान की जो गुलामाना सहाफ़त है उसका छक्का गर्दानता हूं, जिसमें हामिद मीर, तलत हुसैन, नजम सेठी, नुसरत जावेद, इफ्तिखार अहमद और सुहेल वड़ैच के जिन्होंने हमेशा से गुज़श्ता 30-35 बरसों के अंदर, 40 बरसों के अंदर हमेशा नवाज शरीफ का जो बयानिया है, कौन सा बयानिया, नवाज शरीफ का इक़्तिदार का बयानिया, उस इक़्तिदार के बयानिए के साथ खड़े रहे। सच्चा झूठा जो भी बयानिया है उसके साथ वो खड़े रहे और इसके लिए उन्होंने, इसके बदले उन्होंने क्या हासिल किया, इसकी तफसीलात के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। और किस तरह से ये इमरान खान के बुक्स में गुज़श्ता तकरीबन 5-6 बरसों से 2017-18 से लेकर इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आज ये बात साबित हो गई, वो भी ये बात तस्लीम करने के ऊपर मजबूर हैं कि जनाब बिल आखिर इमरान खान का जो बयानिया था वो जीत गया है। मैं इक्तबास रखूंगा आपके सामने सुहेल वड़ैच, वड्डे एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ियों के सुरखेल कहना चाहिए उन्हें, जिन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक इंतहाई बेहुदा कालम भी लिखा था और बल्कि अपनी किताब के ऊपर उन्होंने एक तस्वीर लिखाई थी। किताब का नाम था ये कंपनी नहीं चलेगी, और फिर उन्होंने बाद में उसको बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि देखें जनाब, मैंने कहा था ये कंपनी नहीं चलेगी। लेकिन जो उनकी ट्रोलिंग हुई थी, जो लोगों ने उन्हें गालियां दी थी, वो कोई उस कालम के मंदरजात थे उसके ऊपर नहीं, क्योंकि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि उनके ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया गया था। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें कहा गया था कि जनाब ये कंपनी हम नहीं चलने देंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। लेकिन जिस बात पर पाकिस्तान के गयूर अवाम को गुस्सा आया वो था इमरान खान को उस वक्त के फौजी जर्नैल कमर जावेद बाजवा के कदमों में बैठे हुए उन्होंने दिखाया था। वो जो टाइटल था, वो जो तस्वीर थी कि जिस पर पाकिस्तानी अवाम भड़क उठे थे, क्योंकि बिलाशुबा पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में इमरान खान के पाए की मकबूलियत पाकिस्तानी अवाम की जानिब से किसी सियासतदान को नहीं मिल सकी। पाकिस्तान में इस वक्त बिलाशुबा 3 बड़े वोट बैंक हैं। नंबर 1 इमरान खान, और जो नंबर 2 है नवाज शरीफ, वो दूर दूर तक मुकाबले में नहीं, और नंबर 3 जरदारी, वो तो बिल्कुल ही नीचे हैं, पीपल्स पार्टी। लेकिन अगर इस वोट बैंक का जायजा लिया जाए तो पीपल्स पार्टी का भुट्टो वोट बैंक, नवाज शरीफ का शरीफ वोट बैंक और इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खान वोट बैंक, इनमें कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमें समझना होगी। इसमें नवाज शरीफ हो, नूरा शरीफ हो या जुल्फी भुट्टो, 10 साल तक फौजी जर्नैलों की गोद में बैठकर जर्नैली लोंडे बने रहे, उनके ज़ोर से हुकूमतों के अंदर आए, वजारतें हासिल की, वजारत उज़्मा तक पहुँचे, और उसके बाद फिर अपनी जो नवाज शरीफ के मामले में पहले वो पहुँच गए जनाब वज़ीर आला पंजाब तक, और फिर वो सियासी जमात बात बनाते हैं।
زلفی بھٹو کے معاملے میں وہ وزیر خارجہ بن جاتے ہیں پہلے، بعد میں سیاسی جماعت بناتے ہیں، یعنی تمام تر فوائد حاصل کر لینے کے بعد، جبکہ دوسری جانب عمران خان نے 1996 سے لے کر 2018 تک مسلسل 22 سال تک سیاسی جدوجہد کی، اور اس کے بعد پھر عوام کی ووٹوں کے نتیجے میں اقتدار میں آئے، لیکن وہ ایک مذموم پروپیگنڈا جنگ گروپ کا، بڑے اینکروں کا، بیلے کالم نگاروں کا اور ملازم صحافیوں کا گزشتہ 5 برسوں سے ان کے خلاف جاری رہا، جو یہ تاثر بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ عمران خان کی حکومت شاید کسی فوجی حمایت کے نتیجے میں آئی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ عمران خان کا تو راستہ روکنے کے لیے ان کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا گیا، ان کی 20 سے 25 نشستیں کم کی گئیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے تمام تر دور حکومت میں انہیں بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑا، کاف لیگ کی جانب سے، بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیک گراؤنڈ کے طور پر، پہلے انصار عباسی جو کہ خود ساختہ ترجمان ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، وہ اپنے کالموں کے اندر یہ فرما چکے کہ اگر عمران خان ڈیل نہیں کرتے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی معاملات طے نہیں ہوتے اور اس کے باوجود عمران خان کو الیکشن لڑنے دے دیا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں عمران خان الیکشن جیت جائیں گے، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد پہلے دن ہی سے ان کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، جس کے باعث انہوں نے بھی اسی جانب اشارہ کیا کہ پھر یہ کمپنی نہیں چل سکے گی، جبکہ دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ اگر جو ہے وہ عمران خان کے بغیر کوئی اس قسم کے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، یہ انہوں نے سوال بھی اٹھایا۔ آج کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ سہیل وڑائچ کا جنگ میں چھپنے والا کالم اور اس کا پھر ایک اہم ترین اقتباس جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کو کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی بتانی ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اس وقت BBC جیسا بڑا ادارہ یہ رپورٹ کر رہا ہے، غیر ملکی ادارہ کے نگران حکومت کی تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کے دعووں کے باوجود PTI کو انتخابی مہم میں مشکلات کا سامنا ہے، اور تمام تر تفصیلات انہوں نے تمام جگہوں کی بتائیں، پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو کارنر میٹنگ، جلسے اور جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے، اس کے باوجود لوگ رکاوٹیں عبور کر کے جلسہ گاہ پہنچتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کنونشنز کے اندر بڑی تعداد میں پاکستانی عوام شرکت کرتے ہیں۔ پھر جناب القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا ہے وہ کر دی گئی مسترد، اور اب ٹیکنیکل جو اس کے پہلو ہیں وہ جو ہیں کہ ٹیکنیکل اس کے پہلو ہمیں بتاتے ہیں کہ اب عمران خان اس کیس میں ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور معاملات اب ضمانت کی جانب جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ پھر خبر آتی ہے جناب کہ جج ہمایوں دلاور، یاد ہوں گے آپ کو یہ وہ جج جنہوں نے عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر سزا سنائی تھی، انہیں اسلام آباد میں بطور اسپیشل جج سینٹرل 2 تعینات کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ایک غیر آئینی اور غیر قانونی سزا سنائی تھی، جو بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اڑا کر رکھ دیا، لیکن اس کے بدلے یہ ہمایوں دلاور صاحب کو کیا کچھ ملا، یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی دی ہوئی سزا معطل کر چکی ہے، لیکن کیا یہ جو غلط سزا انہوں نے دی اس کے نتیجے میں انہیں بھی کوئی کنسیکوینسز بھگتنا ہوں گے؟ ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نہیں۔ پھر فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے انکوائری کمیشن جو بنا ہے، اس نے شاہد خاقان عباسی کو 29 نومبر کو طلب کیا ہے، اور معاملات وہی ہیں، گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا۔ قاضی فائز عیسی صاحب ویسے غائب ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور وہ جو انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر کہا تھا کہ جناب آپ اپنی بیویوں سے خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں، میڈیا کے اوپر خدشات کا اظہار الیکشن ڈیلے کے حوالے سے نہ کریں، وہ سہیل وڑائچ صاحب کے اس کالم کے اوپر خاموش کب تک رہتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ جو سہیل وڑائچ کی جانب سے جو کہ ایک بالواسطہ اعتراف ہے یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اس کی جانب آپ کو لے کر بڑھتے ہیں۔ نواز شریف ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نیب ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت 29 نومبر تک ملتوی۔ کس طرح سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے، چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جناب نون لیگ 21 اکتوبر سے آج تک لے کر اس ایک ماہ کے اندر، 1 ماہ 7-8 دن کے اندر کتنے بڑے بڑے ریلیف ہیں جو انہیں مل چکے، وہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لے کر چلتے ہیں اور آپ کو سہیل وڑائچ کے کالم کھلاڑی کا کیا کرنا ہے، کھلاڑی کا کیا کرنا ہے، کیونکہ آج 28 نومبر عمران خان کو پیش کرنے کا حکم ہے، آج خصوصی عدالت کے اندر، کیونکہ ان کیمرہ ٹرائل جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے، انتظامیہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے،
پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں عمران خان کے استقبال کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے سڑکوں پر آنا کسی طور کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا، لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح سے امن و امان کی صورتحال پیدا کر کے عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور آئندہ الیکشن جو فروری کے مہینے کے اندر ہونے جا رہے ہیں ان پر بھی سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں صورتحال خراب کر کے، اس لیے انتہائی احتیاط کا مشورہ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جو بچی کچی قیادت ہے اس وقت ان کی جانب سے۔ پاکستانی عوام کو اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو آپ نے اس کے اوپر ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کون سی پالیسی جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو جناب سہیل وڑائی صاحب نے گلے سے سٹارٹ کیا اور کہا جناب عمران خان کے مجھے کھلاڑی خان کے انداز سیاست اور جمہوری شعور سے کبھی اتفاق نہیں رہا۔ اور بھائی اس وقت کمپیریٹیو انالیسز آپ کریں، آپ کو کیا آصف زرداری کے اور نواز شریف کے انداز سیاست اور جمہوری شعور سے آپ کو اتفاق ہے؟ آپ کو کس کے انداز سیاست اور جمہوری شعور سے اتفاق ہے؟ میرا خیال ہے کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان ہیں ہمیشہ سے، تو پھر شاید ان کے انداز سیاست اور جمہوری شعور سے آپ کو اتفاق ہے۔ اور کہا جی کہ وہ کبھی دلی طور پر میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق کی آزادی اور عورتوں کے حقوق کے قائل نہیں رہے۔ بہت بھونڈا سنگین ترین الزام عمران خان کے اوپر، ان کے دور میں جتنا میڈیا آزاد تھا، جس قسم کی بکواسات بھی سوشل میڈیا ان کی اہلیہ کے حوالے سے کرتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہ بھی ان کے اوپر ایک بڑا الزام، اور کہا جنہیں وہ اختلاف برداشت نہیں کرتے۔ تو نواز شریف اور ذرا بلاول جو نواز شریف اور آصف زرداری کی شخصیت پر بھی ذرا روشنی ڈالیے، ذرا پیچھے چلے جائیے، زلفی بھٹو کی شخصیت پر روشنی ڈالیے۔ اور موصوف کہتے ہیں کہ عمران خان اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ بارہا عمران خان اس حوالے سے بات کر چکے تھے اپنے اس دور حکومت کے اندر بھی۔ آپ کو پہلا خطاب عمران خان کا یاد ہوگا الیکشن جیتنے کے بعد، اسمبلی کی تقریر کا ذکر نہیں کر رہا، عمران خان نے جو قوم سے خطاب کیا تھا، کس طرح سے وہ پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ پھر جو کچھ پہلے دن ان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے قومی اسمبلی کے اندر کیا، ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں، اور اس کے بعد پھر معاملات ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب جو وہ چلتے رہے۔ انہوں نے اپنا جناب علی کالم کا حوالہ بھی دیا، کمپنی نہیں چلے گی اور ات خدا دا ویر، اور اس کے بعد کہا جی کہ میں نے کبھی نفرت کا جذبہ نہیں پالا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کھلاڑی خان نے یوتھ کو غیر سیاسی سے سیاسی بنا کر جمہوریت کا بھلا کیا۔ انہوں نے مڈل کلاس کی بنیاد پر، خواہشوں کی جذبات کی بنیاد پر سیاسی جماعت کھڑی کی اور بڑی کوشش سے بیانیہ بنایا جس کو بڑی مقبولیت ملی، اور دنیا صرف پاکستانی، دنیا بھر میں آباد پاکستانی کھلاڑی خان کے بیانیے اور سیاسی موقف سے اتفاق کرتے ہیں، اور ایک بڑی جماعت کے آدرشوں اور خواہشوں کو کچلنا غلط بات ہے۔ اب جہاں آپ دیکھیں کیسے یہ زہر گھول رہے ہیں اپنے کالم میں آگے چل کر، آپ نے دیکھا نا آغاز انہوں نے کس طرح سے کیا، اور آگے چل کر پھر تھوڑی تعریف، اور پھر موصوف آگے جناب یہ فرما رہے ہیں کہ میری جمہوری تربیت کہتی ہے کہ اپنے مخالف کے جمہوری حق کے لیے بھی اس طرح جدوجہد کرنی چاہیے جیسے اپنے جمہوری حق کے لیے لڑا جاتا ہے۔ اس دلیل اور شعور کی بنیاد پر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اہل سیاست اور اہل بستوں کے ساتھ یہ سوچیں کہ کھلاڑی خان کا کیا کرنا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے بغیر سیاسی بحران سے نہیں نکلا جا سکتا۔ سیاسی بحران کی سنگینی اپنی جگہ آج بھی موجود ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی طرف رواں دواں ہے۔ اب یہ یہاں پہ انہوں نے وہی بیانیہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور جس طرح سے ڈالر کی زبردستی سے قیمت کم کر کے اور ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ بھی اسی بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں جناب کہ نگران وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف اور پنجاب کے وزراء سمیت ایک وفد خلیجی ممالک کے دورے پر گیا ہے۔ امید ہے کہ 2 خلیجی ممالک سے 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی۔ یہ اعلان سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بڑے بڑے واضح سیاسی اور معاشی اثرات ہوں گے۔ معاشی طور پر ڈالر کمزور اور روپیہ مضبوط ہوگا، سٹاک مارکیٹ تیز ہوگی، اور مجموعی طور پر پاکستانی معیشت دباؤ سے نکل کر صحت مندی کی طرف چل پڑے گی۔ یعنی اس قسم کے چٹکلے ٹوٹکے ان کی جانب سے دیے جا رہے ہیں۔ ہم اکنامکس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور معاشی امور پر الحمدللہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی نظر بھی رکھتے ہیں، اور پچھلے تقریباً 2 سالوں میں پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستانی معیشت کی جو تباہی پھیر دی وہ آپ کے سامنے ہے۔ آگے چل کر یہ موصوف فرماتے ہیں معیشت میں بہتری کے بعد افواہ یہ ہے کہ فروری الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اگر فروری میں الیکشن ہو گیا تو معاشی بہتری میں وقتی وقفہ بھی آ سکتا ہے۔ یعنی ان کے خیال میں اگر الیکشن ہو گئے تو پھر معاشی بہتری میں جو ہے وہ جو ہونے جا رہی ہے اس میں وقفہ آ جائے گا۔ کوئی ایک جمہوری سوچ رکھنے والا شخص یہ بات کر سکتا ہے؟ اوپر فرما رہے ہیں میں بڑا جمہوری ہوں۔ اور پھر کہا جناب کہ ابھی تحریک انصاف کے سیاسی ابھار کا مکمل تدارک نہیں ہو سکا، یعنی سیاسی طور پر جتنی ابھر چکی ہے تحریک انصاف ابھی اس کا تدارک نہیں ہو سکا۔ یہ جمہوری آدمی ہیں، یعنی جو کچھ تحریک انصاف کے خلاف کیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں ابھی جو ابھار ہے ان کا مکمل طور پر تدارک نہیں ہو سکا، یعنی مزید کیا جانا چاہیے۔ ایک قسم کا اعتراف شکست بھی ہے۔
اور یہ انہی رپورٹس کی روشنی میں ہے، خفیہ ایجنسی کی بھی، اور اعتراف بھی ہے بالواسطہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو دبائے جانے کے باوجود، تمام تر کام کرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا۔ اور پھر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی ایک الزام کہ فروری سے اگست ستمبر تک انتخابات لے جائے جا سکتے ہیں۔ دو رکاوٹیں ہیں، پہلی عدالتی اور دوسرا سیاسی۔ عدالتی رکاوٹ برقرار ہے اور ڈیل کرنے کی کوشش جاری ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ سے اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے۔ قاضی صاحب ذرا آپ کا اس کے اوپر آنا چاہیے رسپانس۔ سہیل وڑائے صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ سے ڈیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں خدشات کا اظہار نہ کریں الیکشن کے اوپر، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں کو اعتراض نہیں ہوگا، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو۔ اب آگے چل کر کہتے ہیں یہاں تک تو یہ افواہ تھی، اب افواہ کا تجزیہ بھی ضروری ہے، یعنی کس طرح سے زہر گھول رہے ہیں وہ، اور پھر کہہ رہے ہیں یہ افواہ تھی۔ اور انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، انہیں یہ جمہوری کہتے ہیں، اور ساتھ جو کہتے ہیں وہ اس بات پر تیار ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ یہ ہیں وہ بڑے اینکر، ویلے قلم نگار، ملازم، صحافی، اور یہ ہے ان کی منافقت۔ اور قاضی فائز صاحب کو ایسے موقع پہ غائب نہیں ہونا چاہیے، کھل کر سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔